अस्सलाम वालेकुम जनाब, यौम आज़ादी की खुशियाँ और हम आपके साथ मौजूद हैं स्पेशल ट्रांसमिशन। और स्पेशल ट्रांसमिशन इसलिए भी कि मेरा मुल्क आज के दिन आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947। 79 ईयर्स हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। कोई कुछ भी कहे, मेरा वतन मुझे बहुत अजीज़ है, मेरे वतन की मिट्टी मुझे बहुत अजीज़ है। और वो लोग जो पूरे साल मेरे प्रोग्राम में आते हैं, कभी कोई बात हो सकती है लेकिन यकीनन सब के सब पाकिस्तानी हैं और बहुत खुश हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर कोई मुझसे कहे कि जी फ़लाँ सियासतदान और फ़लाँ सियासतदान की पार्टी ने मुल्क को खा लिया और फ़लाँ सियासतदान जनाब बहुत ज़्यादा करप्शन में मुलविस है, तो मैं एक बात कहती हूँ, जब मुल्क में बात आती है ना, तो कोई ये नहीं होता कि कोई किसी पार्टी का सरबराह कौन क्या सोच रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसे बहुत सारे अदवार आए जिसमें ऐसा लगा दुश्मन ने इस्तेमाल करने की कोशिश की हमारे अंदरूनी अख्तलाफात को, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। ये कोई किताबों की बात नहीं है, ये हकीकत है। और हकीकत हमें याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। शो का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मौज़म खान साहब। आपका ताल्लुक पीटीआई से है सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, आज आपने भी वाइट कपड़े पहने हुए हैं और ख़ास तौर पे जो है वो जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। बड़े आज आपसे मैं कुछ मुश्किल सवालात करने वाली हूँ, आपको आप इजाज़त दे रहे हैं? बिल्कुल, हम तैयार हैं। जितने मुश्किल सवालात हैं चलें, मैं ख़ास तौर पे पूछने वाली हूँ जनाब से कि जो है वो जश्न आज़ादी तो है, लेकिन आपको ये आज़ादी, ख़ास तौर पे पीटीआई को ये आज़ादी कैसी लग रही है? चलें जनाब, आपसे भी सवाल पूछेंगे। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर लोधी साहब, और आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। नासिर लोधी साहब, पहले कोई चिट चैट हो रही थी आपसे और हमने कहा कि जनाब आज आपसे कुछ सियासी गुफ्तगू करें, तो नासिर लोधी साहब ने कहा कि नहीं जनाब, आज तो सिर्फ जश्न आज़ादी की बात होनी चाहिए, कोई ख़ास ऐसी बात ना करें और सिर्फ जश्न की बात करें। नहीं, पूरी आज़ादी है और आज़ादी वाले दिन आप पूरी तरह आज़ाद हैं, जो चाहें सवाल करें। अच्छा, सवाल भी हम कर सकते हैं, सोच लें फिर। आप डॉक्टर सना के प्रोग्राम में हैं, सोच लिया, कोई मसला नहीं है। ये गारंटी ये हमें भी दे दे ताकि फिर वैसा ना हो नासिर लोधी साहब, हमारा मतलब वो गारंटी दे दे, हम ज़्यादा आज़ाद होकर आज़ादी की बात। पीपल्स पार्टी गारंटी देगी तो पीटीआई बात करेगी। वाह, क्या बात है। पीपल्स पार्टी तो डे फर्स्ट इनको कहा था, इन्होंने गारंटी क्या, इन्होंने कदम ही नहीं बढ़ाया। चले जनाब, आगे चलते हैं। और वो शख्सियत आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है जिनसे मुझे खुद इस टॉपिक पे बहुत ज़रूरी बात करनी थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान के ऊपर वो बात करते हैं। इस वक्त मुश्ताक बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं और ये तो आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ है, लेकिन आज ख़ास तौर पे हम यहाँ पे इनसे जो बात करेंगे वो तालीम के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। चलें जनाब, आगे मुझे ज्वाइन किया है इकबाल यूसुफ नागौरी साहब ने, और इकबाल यूसुफ नागौरी साहब तज्ज़ियाकार भी हैं और साथ साथ आपका ताल्लुक पीटीआई से भी है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। कैसे मिजाज है? अच्छे माशाल्लाह। तमाम एलियन पाकिस्तान को, ओवरसीज़ पाकिस्तान को, तमाम को 79 में यौम आज़ादी मुबारक हो। ठीक है, चलिए जनाब, ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन वही बात जो मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में कर रही थी कि तमाम हम बातों को लेके चलते हैं, पूरे साल सियासत पे ही बात होती है, और शायद ये जो पूरा साल गुजरा पिछली 14 अगस्त से इस 14 अगस्त तक कुछ ऐसे वाक़यात और हादसात भी हुए कि जो हमें लगता था कि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आलमी सतह पे जियो पॉलिटिक्स पे अपना किरदार अदा किया, वो काबिल तहसीन है। मौज़म खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। जश्न आज़ादी की जब बात होती है तो ख़ास तौर पे दो कौमी नज़रिए के भी हवाले से बात की जा रही है। क्या समझते हैं कि वाकई क्या हमने इस वक्त पाकिस्तान बनाने के बाद 79 ईयर्स के बाद हम ये समझ रहे हैं कि वो हमने मकसद पूरा कर लिया जो पाकिस्तान बनने का होना चाहिए था? जी, सबसे पहले तो अपने पाकिस्तानियों को, अपनी कौम को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ, क्योंकि जो ज़िंदा कौमें होती है वो अपने आज़ादी को अपने मुल्क के शान निशान मनाते हैं, और पाकिस्तान मेरे ख़्याल में उन अक़वाम में से एक कौम है जो ज़िंदा दिलाने पाकिस्तान की तरह अपनी जश्न आज़ादियाँ मनाते हैं। देखिए, हमारे जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके साथ जो दीगर लीडर्स थे, उन्होंने जो ख्वाब देखा था और फिर इस ख्वाब को जो अमली रूप दिया था, पाकिस्तान बनाया था, जो एक ख्वाब के साथ साथ एक उम्मीद दी थी कि कैसे एक मुल्क होना चाहिए। उस टाइम मेरे ख़्याल में जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अपनी लाजवाब कुर्बानियाँ पेश की, शहादतें दी,
ان کے نزدیک ایک ایسا ملک ہونا تھا جہاں پر جمہوریت ہو، جہاں پر آزادی ہو، ایک فلاحی مملکت ہو، جہاں پر آزاد بولنے، آزاد سوچ رکھتے ہیں لوگ، اور وہ آزادی سے بول سکتے ہیں اپنی فریڈم، جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہو. کیونکہ جتنی بھی قومیں ہیں، اقوام ہیں دنیا میں، جب تک وہ آزادی سے اپنی اظہار خیال نہیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے ہیں. تو جس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ یہاں پر ایسے لوگ ہوں جہاں پر ایک ایکویلٹی ہو، معاشی ایکویلٹی ہو، جہاں پر فلاح کے کام ہوتے ہو، جہاں پر رول آف لا ہو، جہاں پر جسٹس ہو، تو آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ شاید ہم وہاں پر کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کیسے ملک چھوڑ رہے ہیں. تو میرا خیال میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے. ہم نے اپنی ویلیوز کو کھویا، اپنی ثقافتوں کو کھویا ہے. ہم نے سیاسی یہاں پر انتشاری اور تحریک پیدا کی ہے. تو میرا خیال میں وہ پاکستان جس بنیاد پر یہ بنا تھا، تو میرے خیال میں وہ ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں جو حاصل کرنا چاہیے تھا. ان لازوال قربانیوں کو اور ان شہادت دینے والوں کو ہم کیا جواب دیں گے، ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیونکہ یہ ملک جو ہمیں ملا ہے میرے خیال میں، اور آنے والی نسلوں کو ہم شاید وہ ملک چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے. آج ہم دیکھ لیں، آج اگرچہ آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن بہت بوجھل دل کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی. جیسے آپ نے سوال کیا تو اس سوال کے تناظر میں میں مجبور ہوں کہ یہ میں کہہ سکوں اپنی قوم سے، اپنی نیشن سے. کیونکہ اگر ہم اس ملک کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، اس ملک کو جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، جو شناخت ہمیں اس نے دی ہے، آیا ہم اپنے ہر ایک بندہ بشمول مجھ سمیت ہم یہ سوچ لیں اور اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے اور اپنا خود احتسابی کے عمل سے گزریں گے تو شاید ہم پھر کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم نے اس کے ساتھ، یعنی کہ پہلے اپنے آپ سے آپ جو کمٹمنٹ ہے اس کو ہم پورا کریں، جو چاہے ہم وہ وطن سے وزیر محبت اعظم کی ہو، بات کر ٹاپ رہے آف ہیں. پر ہو یا باٹم پر ہو. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، سب کو سوچنا چاہیے. اب اگر وزیر اعظم ہے، اس کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے عہدے کے لحاظ سے. تو یہ سیکوینس وائز جیسے بھی نیچے آتے ہیں ہر ایک اس کے ذمہ دار ہیں. صرف ٹاپ والے نہیں، ٹاپ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے کیونکہ وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں، سمت متعین کرتے ہیں. تو میرا خیال میں ذمہ داری ان کی بہت زیادہ ہے. ان کے ایک غلطی سے بھی یہ ملک کا ڈائریکشن چینج ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا ملک دیا، ایک ایسا تحفہ دیا ہے. میرے خیال میں پوری دنیا میں گھوما ہوں لیکن اس جیسا ملک میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، ایسے لوگوں کو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. لیکن ہم میرا خیال میں ناشکرے ہیں، ناشکرے بول دیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لودھی صاحب، جشن آزادی مبارک. جی آپ کو اور آپ کے تمام دیکھنے والے جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے اور پوری دنیا میں پاکستانی بشمول اس ملک میں رہنے والے لوگ آج جشن آزادی منا رہے ہیں، پورے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں الحمدللہ. اور آج خاص طور پہ خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے ان رہنماؤں کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، اور ان شہداء کو جنہوں نے شہادتیں دی، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج یہ ملک آزاد ہوا، مورد وجود میں آیا. وہ علاقے، میرا اپنا جو گھر، ہمارا جو آبا و اجداد کا گھر، 17 افراد ہمارے گھر کے شہید ہوئے تھے پارٹیشن کے وقت. جو نزدیکی میری دادی کے 7 بہنوں کا ایک سگا بھائی، ایک ان کے والد، اس سب ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے. تو یہ سب ان شہداء کی خون کی، ان کی قربانیوں کے طفیل ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، آزادی، شخصی آزادی اور یہ ساری چیزوں کے بعد، لیکن ہم یہ اصل میں اس قربانیوں کو جنہوں نے دیا ہے، جو اس تکلیف سے گزرے ہیں، میری دادی انتقال ہونے تک
وہ ساری باتیں ہمیں جس طرح بتاتی تھی اور بتا کر روتی تھی تو ہمیں احساس ہوتا تھا کہ یار واقعی یہ مشکل سے بڑا ملک. اچھا بہت ساری چیزیں آج کل کے بچے جانتے بھی نہیں ہیں, جو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں اور جو حقیقت ہے, اور بہت ساری وہ کہتے ہیں نا جو حقیقت جو ہوتی ہیں جن فسانوں میں وہ کتابوں میں نہیں رہتے. تو بہت ساری ایسی کتابیں ہم نے کہانیوں کی پڑھی جس کے اندر وہ حقیقت بیان کی گئی کہ پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا تھا. اتنی جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ ابھی بھی ہم نے ٹیکسٹ بک میں نہیں پڑھی یا ہم نے کہیں دیکھی نہیں کہ جو ہمیں واقعی ہمیں بتا سکیں کہ اتنا برا وقت تھا بہت سارے لوگوں کو, اور آج کی نسل کو اس کا اندازہ بھی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. فیملی ہے فیصل آباد میں جانتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ لوگ لائک بہت ہی خوبصورت سے کشمیری ٹائپ کے لگتے ہیں. آتے ہوئے اس کی بہن کو کہاں آپ یہیں رہیں گی, نہیں رہے گی. صحیح. ایسی میری کئی بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی عصمت دری ہوئی اس ملک کو بنانے کے لیے, صحیح, جنہوں نے اپنی جانیں دے دی کنویں میں کود کود کے کہ یار ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ سب قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا ہے جس کو آج ہم, اور پھر دنیا میں 2 ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنے, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. الحمدللہ پاکستان نے اپنے کردار سے آج دنیا میں ثابت کیا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے, اور موجودہ قیادت نے اس سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ پاکستان سلامتی کا, امن کا پیغمبر ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت پیغام, اور اسی پیغام کو ہم بھی جاری رکھیں گے. مشتاق بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جشن آزادی اور آج بہت خوبصورت دن ہے. ویسے بھی آپ سے جب بھی میں بات کرتی ہوں پاکستان کے لیے ایک الگ ہی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے. کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بلکہ جتلانا چاہوں گا, بتانے اور جتلانے میں فرق ہے. جتلانے چاہوں گا کہ ہم آج آزادی کا دن منا رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کوئی شخصیتیں جو ہیں, کچھ تو ہے, جیسے جو بولتے ہیں کچھ تو ہے جو یہ دنیا چل رہی ہے ان اچھے لوگوں کی وجہ سے. ہمارے لیے جو آج آزادی کا دن ہے اس کے اندر کردار بہت ہیں جو میرے ذہن میں ان کرداروں کی بات کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے ایٹم بم کا ہمیں تحفہ دیا, اور وہ تحفہ جو ہے دنیا کے سامنے آیا تو دنیا رک گئی اگر آگے چلتے چلتے, ورنہ پاکستان کے لیے ایک ہمارے نیبرس میں آگے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ہے, ادھر افغانستان ہے, اور آج ایران ہمارا دوست ہے. لیکن کل کا جو دن گزرا تھا اس وقت ہمارا دوست نہیں تھا ایران. آج اور ایران ہمارا دوست ہے ہماری وجہ سے, وہ اپنی وجہ سے نہیں, ہماری وجہ سے ہمارا دوست ہے. تو یہ آزادی کا دن جو ہم منا رہے ہیں, بلکہ آج پروگرام تھا, جیسے میرا تعلق جو ہے سیاست سے ضرور ہے, لیکن آج میں کیونکہ میرا ایجوکیشن سے تعلق ہے تقریباً 40-45 سال سے, اور میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے. بالکل, جیسے میں ابھی لودھی صاحب سے بھی کہہ رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں نہیں اور ہم بتاتے ہیں. یہ ہمارا سعودی عرب میں بھی اسکول ہے, یہاں پر بھی اسکول ہے, اور الحمدللہ بہت اچھے پیمانے پر, لیکن ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں بچوں کو. اور اس سے ہٹ کے سیاست اسکول کے باہر, اسکول کے اندر سیاست نہیں, بالکل نہیں. ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بچوں کا جو ہمارے جو قائدین تھے, ابھی میں اسے قطع نظر کہ کسی کے پسند میں وہ ہیں یا کسی کو پسند نہیں ہے, لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ آزادی کا دن جو منایا جا رہا ہے, جو ہم خوش و خرم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کس کی وجہ سے, جو میری نظر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میری نظر کے اندر کہ یہ جو ہے اس وقت اگر بھٹو صاحب یہ ایٹم بم کا وہ تحفہ نہیں دیتے ہمارے کو, تو آج جو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں دیکھیں, یہ چیزیں جو ہیں, بلکہ میں ایک گورنمنٹ سے بھی اور یہ کیونکہ اس وقت میں دوسرے اس میں آیا ہوں کہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے شہداء کو جو شہید ہوئے, جیسے آپ نے فرمایا جو شہید ہوئے, اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو منظر عام پر لائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ملک جو ایسے نہیں بنا, یہ ملک ایسے نہیں بنا, یہ آرام سے نہیں بنا ہے. ایون ابھی بھی ہمیں کہہ لینا چاہیے کہ اب ٹل ڈیٹ بھی اگر ہم یہاں 14 اگست بنا رہے ہیں اور جشن کا سما ہے, تو بارڈر پہ کوئی ہے کسی پیار کا جو لال ہے, کسی ماں کا لال جو ہے, وہ وہاں کھڑا ہوا ہے اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس ملک کی حفاظت کر رہا ہے.
सोचना ज़रूर चाहिए। ये आसान नहीं है, देखिए बिल्कुल आसान नहीं है। एक मिनट में, जी, ये जी, आसान नहीं है कि वो हम बोलें कि जो वो एक फौजी खड़ा हुआ है क्या हुआ, हम खुद तो खड़े होकर देखें, खुद खड़े होकर देखें तो पता चलेगा। आज ही की बात है, ये बात हो रही थी तो आज के प्रोग्राम था सुबह को एक टीवी वालों का, तो मैंने कहा कि हम कितने आराम से सोते हैं, आराम से सोते हैं, कम से कम नींद हम पूरी करते हैं। और नींद किस वजह से पूरी करते हैं? वो जो एक सिपाही जो खड़ा हुआ है, जो एक सिपाही बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, जो हमें सोने के लिए कह रहा है कि आप सो जाओ। बिल्कुल, मैं तो अपनी आंखों से देखा और मुझे यकीन माने कि आंखों में आंसू आ गए थे उस वक्त कि शदीद गर्मी में वो एक छोटे से रास्ते के, मैं उस रास्ते का जिक्र नहीं करूँगी कौन सा बॉर्डर था, वहाँ पे भारी असला और एक यूनिफॉर्म जिसमें वो अपनी बुलेट प्रूफ उसने पहना हुआ है और वो हिफाजत भी कर रहा है, जाहिर सी बात उससे अपनी हिफाजत भी करनी है। इतनी शदीद गर्मी कि हम खड़े नहीं रह सकते, और उस फ़ौजी के जूते, उसका लिबास और जिस तरह से वो हिफाजत कर रहा है अपने बॉर्डर की, ये किसी हम बहुत आराम से कह देते हैं कि जनाब फ़लाँ इदारा ये कर रहा है, फ़लाँ इदारा ये कर रहा है। कोई करके तो देखे, बताए तो कि पाकिस्तान में आज हम सुकून से बैठे हुए, तो उसके पीछे और कौन सी वजूहात है। आपकी तरफ आते हैं इकबाल यूसुफ साहब। नागौरी साहब, जश्न आज़ादी का दिन और सबसे पहले आपके ख़यालात आज के दिन के हवाले से जानना चाहेंगे। तो मैंने अंकल, आज तो खुशी के दिन, हम सब जो है वो कह रहे हैं बेटा आप लोग खुश हो, आपने वो कुर्बानी देखी नहीं ना, आपने सिर्फ सुनी, और हकीकत बात थी कि हमने देखी नहीं, हमारी पैदाइश ही 65 की है। तो फिर उसके बाद वो कहते थे कि भाई हमने अपनी बच्चियों को हाथों से गले काट कर उनको कुएँ में फेंका है। आज भी सिखों के घर में कई ख़वातीन ऐसी हैं, अब तो बड़ी हो गई होंगी, उनकी बच्चों के बच्चे हो गए होंगे, कह रहा हमने उनको, मतलब ये है कि इस तरह के इनकी इज्जत इनकी वजह है। ट्रेनें आधी आधी कट के आई हैं, यूपी सीपी से इस तरफ से ज़्यादा लोग आए, तो वो लोग जो आए हैं उनसे आप पूछो कुर्बानी का मकसद, हमसे आप कुर्बानी का मकसद पूछ रहे हैं जिनको हथेली भी मिला है। भाई पाकिस्तान में जो हमारी जो पैदाइश है 47, जब वो लोग वहाँ हिजरत करके सब कुछ कुर्बान करके आ गए, इस पे मौलाना आज़ाद ने ट्रेनों को लोगों को रोका कि भाई आप रुक जाओ, मेजोरिटी हमारी यहाँ होगी, कुछ हम करेंगे। तो उनका, मौलाना आज़ाद का वो ख्याल जो है वो गलत तस्लीम हो गया। वजह ये कि हिंदुस्तान में ना तो हमारी मेजोरिटी बनती और कुछ नहीं होता हमारा। इस तरह आज जो वो हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, तमाम चीज़ों से उनसे परेशान है। तो इस तरह जो लोग आ गए उन्होंने आज़ादी, आज माशाल्लाह आज़ाद फलाई रियासत के अंदर है, लेकिन मसला ये है कि ये फलाई रियासत जिन लोगों ने कुर्बानी दे के हासिल की, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद इसलिए पूरा नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान जिस नाम पे लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, कि आज़ाद रियासत होगी, आज़ाद तरीके से रहेंगे, लेकिन वो लियाकत अली ख़ान का जो पहला केस जो मर्डर हुआ ना, जब भी हमारा ये फ्लप्स हो चुका था, ये कोलैप्स हो चुका था हमारा सिस्टम आज तक कोलैप्स है। 78 ईयर्स हो गए हमें कि आज जो कह रहे हैं कि जनाब ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है। मोहसिन नकवी का जो आया है उसके बाद जो बातें शुरू हुई, तो मैंने थोड़ा तज़किया किया, गौर किया, मैंने कहा यार वजह क्या है। वजह ये है कि सिस्टम कोलैप्स होने की ये है कि अयूब खान के दौर में जो डैम बन गए, उसके बाद में डैम तक नहीं हमने बनाया। कालाबाग डैम के नाम पर पैसे बटोर रहे हैं और लड़ रहे हैं, हम झगड़ रहे हैं, और हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया 78 सालों के अंदर। हमने इसको तरक्की की तरफ लेके ही नहीं गए। 4 लाख से कराची शुरू हुआ, 4 करोड़ पर आ गया है। इसी तरह मुल्क की आबादी बढ़ गई। पंजाब 13 करोड़ का है, 13 करोड़ के 3-4 मुल्क होते हैं जिनको एक लेडी जो है वो मतलब कर रही है इस मुल्क। तो कहने का मकसद ये कि ये कहाँ है हुक्मरान। जितने हमारे जो लोग बैठे हुए हैं असेंबली में बैठे हुए, सिर्फ आते हैं, खजाने लूटते हैं, भरते हैं और निकल जाते हैं। इनका मकसद पाकिस्तान को बनाने का नहीं है। ये तो पाकिस्तान अलग अकरम है कि उस पर जो मतलब है कि यहाँ पे तमाम मौसम है, तमाम रंग है, चोलिस्तान, रेगिस्तान, तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, डिप सी है, सी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन इन लोगों ने नोच के 78 साल में तो बेड़ा गर्क कर दिया, और आज उसी पर आए जो कि अयूब खान ने वन यूनिट का नारा लगाया था, उसी पे आके खड़े हुए सूबे बनाओ। तो सूबे भाई पहले आपने क्यों नहीं बनाए, पहले आपने क्यों नहीं बनाया डैम, पहले आपने क्यों नहीं मतलब जो उसको दी। इनका मकसद जो इसमें जो कलीदी किरदार है उन लोगों का है जिन लोगों ने इसको लूटा है। लूट सामने हमारे सियासतदान हमारे करप्ट हैं। चलें, इसको भी हम दूसरे पार्ट पे बात करते हैं, और इस वक्त जो है मौज़म खान साहब की तरफ वापस चलते हैं। मौज़म खान साहब, एज ए स्कॉलर मैं सोचती हूँ कि हम 2 कौमी नज़रिए की बात करते हैं, और अभी इन्होंने कहा कि जनाब शुरू से ही सिस्टम जो है वो ख़राब था। अच्छा, मैं चूँकि इस चीज़ को नहीं कहती कि शुरू से ख़राब था, लेकिन हो सकता है कि हमारे ही अमाल हों। आज मैं बच्चों का प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे थे, तो उसमें एक साहब थे, उन्होंने स्टेज पे आके कहा कि हमें आपसे उम्मीद है।
تو مجھے کچھ دیر کے لیے لگا کہ ایک شخص جو میری نسل ہے جو ہم آپ ہیں، اور ایک ہے ہمارے بعد کے آنے والی نسل، ایک وہ نسل ہے جو پہلے کی ایک جو لوگ گزرے ہیں، ہماری 8 دہائیاں گزر چکی ہیں ملک کو بنے ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کیا آنے والوں کی ذمہ داری ہے، میں نے یا آپ نے کیا کیا، یا اگر کہیں پرابلم ہوا تو ہم سے پہلے والوں نے کچھ کیا ہے؟ سسٹم خراب کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیے آپ نے بہت ریلیونٹ کوشچن کیا ہے، اور میں نے جیسے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ہمیں جو پاکستان ملا اچھا ملا تھا، اتنا خراب نہیں ملا تھا. جو آج یہ باتیں ہو رہی ہے یا جو ہم سنتے ہیں کہ آج پاکستان جس نیچ پر کھڑا ہے، تاریخ کے بہت ہی ایسے موڑ پر کھڑا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں کھڑا تھا، تو ہمیں میرے خیال میں اتنا برا نہیں ملا تھا. لیکن ہماری جنریشن میں تو ہمیں ابھی تک کچھ ملا نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں وہ باغ دوڑ تو نہیں ہے. لیکن موضوع خاصا یہ سمجھ نہیں سوچ سکتے کہ جب پاکستان بنا تھا تو اتنے وسائل نہیں تھے ہمارے پاس. مطلب اب تو ہمارے پاس شاپنگ مالز کے، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لیتے ہیں جو عام عوام سمجھ سکے. عوام کو تو شاپنگ مال، سڑکیں، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، ڈیمز نظر آتے ہیں. لیکن اگر ہم وہاں پہ ہم دیکھیں تو ذرا بینک بھی نہیں تھا، چیزیں بھی نہیں تھیں، اور مطلب اس طرح کی رہائش جو ہم ایک لگژری لائف، چلے تھوڑی بہت سہولیات تو ہیں کہ گھر میں نلکے میں پانی تو آتا ہے، یہ بھی ایک سہولت ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی نہیں تھیں نا. دیکھیے آپ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، یورپ کو ہم آج ترقی یافتہ ممالک میں شمار کرتے ہیں، ویسٹ کو، تو وہاں بھی آپ جب بیک پر جائیں گے، وہاں کو آپ جب اسٹڈی کریں گے تو یہی حالات تھے. 1942 ورلڈ وار سے پہلے وہاں پر کو بھی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا رائٹ نہیں تھا. اوور دا پیریڈ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی، اس کے بعد وہ لوگ بیٹھ گئے، وہ کریم آف دا کریم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے کس طرف کس ڈگر اس کو لے کر جانا ہے. تو جیسے ترقی ہوئی ہے دنیا میں، تو اسی طرح پاکستان بھی اس گلوبل ولیج کا ایک حصہ ہے. تو اسی ترقی کے ثمرات یہاں بھی پہنچے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، لائٹس آ گئی، مشینیں آ گئی، ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے ہم نے بھی ترقی کی. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو ویلیوز ہے وہ دا ایئر بھی ان اقوام نے اپنی ویلیوز، اپنی شناخت کو چھوڑا نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی پر گامزن ہے. اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں وہاں بھی ان کے بھی کچھ ڈی میرٹس ہیں کچھ. لیکن یہاں پر جو ہماری قوم نے، بحیثیت قوم نے جو کچھ کھویا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ دیکھیں، میرے خیال میں 2 بنیادی چیزیں ہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ایگزیکٹلی، کیونکہ آپ کی جو جمہوریت، ڈیموکریسی ہے، اس سے آپ آگے بڑھتے ہیں. آپ کی جو سیاست ہوتی ہے، اس سیاست کی بنیاد کرپشن اور نیپوٹزم. جب تک یہ 2 چیزوں کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم صرف اور صرف IMF سے قرضے لیں گے، ہم سڑکیں دیکھیں گے، ہم نالیاں دیکھیں گے، ہم لائٹس دیکھیں گے، لیکن جو اندر کے اندر ہم کھوکھلے ہوتے جائیں گے. ہماری ہر ایک چیز ہم پھر اور کچھ سالوں کے بعد گروی رکھیں گے، اور ابھی بھی رکھ رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے PIA کو جس داموں بیچ دیا ہے، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اسٹیل مل کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں قرضے لے کر، اور پھر تھوڑے دام میں اس کو گروی بھی رکھ لیتے ہیں. تو اصل جو وجوہات ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم کرپشن اور جو نیپوٹزم، جیسے ناگوری صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ سیاسی ذرا باتیں ہو جائے، کیونکہ آج خوشی آپ نے کر دی سیاسی بات نا. نہیں، میں نے نہیں کی ہے، میں نے خود کو ریسٹرین کیا ہے. وہ آپ کے سوال کے تناظر میں کہہ رہا ہوں. اب ہم کیا کریں؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے، یہ بھی نہیں. میں جرنلی بات کر رہا ہوں.
کہ کس آپ نے نے کیا جب ہے لودھی صاحب نہیں بتائیں گے نہیں کس نے وہ کیا ہے، نہ کیا بھی ہے؟ بتائے اور نہ بتانے کی آج ضرورت ہے، نیکسٹ پروگرام رکھ ان کو لیں، پتہ ہے خود ہمیں اچھا۔ خود پتہ ہے، لیکن 2018 میں کس نے کیا وہ ان کو پتہ ہے. دیکھیں وہی یہی ہمارے بھائی کو مطلب برداشت اتنی اور عزم بھی نہیں ہوئی بات کہ ہم نے کچھ نہ بتائے، یہ چلیں، ان کا کام ہے خاندانی کہ یہ سیاست کچھ نہیں ہمیں- کہا۔ یہ- خاندانی یہ- سیاست پہ بات ہوئی ہے اور نیپوٹزم پہ بات میری ہوئی بھی ہے، جواب لے لیں کہ پھر ایک ہی کہ یہ اداروں پروگرام کو رکھا ہے قومیانے بتاتے کی ہیں۔ بات ہوئی ہے اور پھر سر اگر معصوم آپ معظم کھیلیں گے صاحب تو کہہ صبح ہو رہے جائے ہیں گی۔ کہ میں نے یہ تو پروگرام سیاست تو پہ چند بات ہی منٹ نہیں ہے۔ کی جناب. اب میں اگر لسٹ گنانا چاہوں تو انہوں نے اچھا آپ نے کون جو کون سے بات کی topic میرے کرے؟ خیال پروگرام پہ آتے ہیں دوبارہ، جی جی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے پروگرام ہے اور سبھی آج اپنا نہیں اظہار ہم خیال بات کریں کریں گے. گے، ابھی ہمارے ہمیں پاس کافی آزادی ٹائم بنا ہے، رہے ہم ہیں بات کر سکتے اچھا ہیں. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ کا سوال تھا دو قومی نظریے کا، وہ الحمدللہ یہ ابھی تو جسٹ 79 ایئرز ہوئے ہیں. آپ یو ایس سے جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہے نا اس کی جمہوریت پڑھ لیں، 200 سال بعد جا کے ایسی ترقیاں ہوئی ہیں اس کی جمہوریت کے بعد، آزادی کے بعد. ہمیں ابھی 79 ایئرز ہوئے ہیں. اور دیکھیں سب سے بڑی بات جو میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ملک جو بنایا ہے ایک سیاست دان نے بنایا ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، ایک سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں بنائی ہے. تو لہٰذا آج ابھی ناگوری صاحب ایوب خان کی تعریفیں کر رہے ہیں، مطلب یہ اس سے نکلنا ہوگا ہمیں. یہ جو فریب ہے نا، نہیں اس فریب سے نکل کے اس فریب سے نکل کے تسلسل کے ساتھ الیکشن ہو، کنٹینیو الیکشن ہو، کہیں جمہوریت میں بریک نہ آئے، تو پھر معاملات سارے سیدھے ہوتے چلے جائیں. لیکن سر یہ پھر صحیح ہو نا۔ عوام فیصلہ حقائق کو اپنا دیکھ کرے کے گی. چلے نا آپ۔ اگر میں کرپٹ ہوں اس دفعہ جیت گیا نا، اگلی دفعہ عوام میرے خلاف کھڑی ہو سوچ لیں سر، ایسا ہوگا، اچھا ایسا ہوگا، ایسا ہے گا. لوگ چلے گئے نا جیل میں تو وہ اسی لیے گئے نا. اچھا لوگ چلے گئے جیل میں. تو وہ کہنے کی 11 بات سال یہ تو جیل میں ہے، رہے. وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیاست، جمہوریت، سب سے اہم ہے آئین کی پاسداری ہو. اچھا کتنے معصوم ہیں میرے سیاست دان اور میرے مہمان کہ ایک مہمان نے ایک ہی گفتگو میں جو ہے وہ قومیانے کی بھی بات کر لی، نیپوٹزم کی بھی بات کر لی، خاندانی سیاست کی بھی بات کر لی، اور دوسرے جو صاحب ہیں انہوں نے لودھی صاحب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں. ایک اور مہمان نے جو ہے سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے اور یہاں پہ ناگوری صاحب نے ایوب خان کا ذکر کیا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپ میں جو ایک خوف کی فضا ہوتی ہے اس میں بہت سارے کام ہو بھی جاتے ہیں. ایک پروگرام ہے جس کو ہم سافٹ لے کے چلنا چاہتے ہیں، لیکن سافٹ رہتے ہوئے ہی گفتگو تو ہونا ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کچھ بات کر رہے تھے لودھی صاحب، ناصر لودھی صاحب کنٹینیو. جی میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیے تسلسل کے ساتھ الیکشن اور جمہوریت اور آئین کی پاسداری ہر ادارہ کرے. صرف سیاست دانوں پر یہ لاگو نہیں ہوتا. آئین ہر ادارے کے لیے ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اس بے آئین ملک کو آئین دیا اور اس آئین کے اندر ہر ایک کے حقوق کی بڑی وضاحت کے ساتھ اور متفقہ آئین. اور اس کے بعد پھر اگر کسی آمر نے اس آئین میں تبدیلی کی تو 18ویں ترمیم کے بعد اس کو دوبارہ بحال بھی کیا اور صوبوں کو مزید خود مختاری بھی دی. تو ہم اس ملک جو ہم آپ کا جو سوال تھا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا امید دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام ادارے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جمہوریت. اچھا اس آزادی کا ایک اور بھی مطلب ہم نے غلط نکال لیا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا، ہم یورپ کی اور انگلینڈ کی، میرے بھائی بھی بڑی بار بار مثال دے رہے ہیں، ابھی انگلینڈ میں بڑی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد آن دا اسپاٹ پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر کے اور سزائیں دی ہیں. یعنی آزادی کی کچھ آزادی اظہار رائے کی بھی ایک لمٹ ہے، تو اس کو بھی کسی نے کراس نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ان اداروں کے خلاف جو وہی ہم بات کر رہے ہیں جو کھڑے ہیں بارڈر پہ اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ہر وقت ایک الگ قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیں. تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. اور آئین کے مطابق ہم اگر تسلسل کے ساتھ الیکشن ہوتے رہے، نہ کبھی آر ٹی ایس بیٹھے، نہ کبھی 47 فارم کی بات ہو،
تو پھر یہ انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور لازمی کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب چلتے ہیں بلوچ صاحب کی طرف. مجھے یہ بتائیے گا صاحب بلوچ صاحب کہ کوئی بھی ملک چلانے کے لیے ایک خاص تھیوری ہوتی ہے جو ہم ماس کمیونیکیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے جناب کوئی ملک کی جو ایک نظام ہوتا ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہو, چاہے وہ آپ کا کوئی کمیونزم کا نظام ہوتا ہے, اور بہت سارے آپ کے 5 نظامات ہیں جس پہ پوری دنیا چلتی ہے. شاید ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ پاکستان کون سے نظام پہ چل رہا ہے. ڈیموکریسی کی بات کی, لیکن کیا ہم باقی ڈیموکریسی پہ چل رہے ہیں کہ ہم اپنے نظام کو فکس کر سکیں, اس کے بعد چیزیں ڈیسائیڈ ہو؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں گا, جیسے ہمارے دوستوں نے کہا آزادی, اور جیسے آپ نے کہا کیونکہ ہمارے دوست ہیں کراچی یونیورسٹی میں, وہ اس سے کیا کہتے ہیں جو اس کے انچارج ہیں, بلکہ ڈین ہیں اس کے, تو یہ بتانا چاہوں گا آزادی ہمیں نہیں ملی. اپنی بات کر رہا ہوں. جب الیکشن ہو رہے تھے ابھی پچھلے, میں اس کو تھوڑا سا وہ لے کے, الیکشن تھے یہ لاسٹ الیکشنز کی بات کر رہے ہیں جی, جو فیب کے الیکشن تھے. میرا بیٹا آصف بلوچ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک بہرحال تھوڑا بہت نام ہے. الیکشن کے اندر وہ جیت رہا تھا, ٹھیک ہے جی, جیت رہا تھا. اور ڈاکٹر جنید ہمارے وہ بھی دوست ہیں, ڈاکٹر محمد علی شاہ کے بیٹے, وہ میرے دوست ہیں, وہ بھی ان کے والد صاحب جو ڈیتھ ہو گئی ہے, جیت رہا تھا. اور یہ تھی کہ آصف بلوچ جیت گئے. شام کو جب رزلٹ لینے کے لیے گئے تو آصف بلوچ کا 0 نمبر تھا, 0 ووٹ. تو آزادی تو یہیں گئی ہماری, 0 ووٹ تھا. ہم حیران و پریشان تھے, یہ کیا ہو گیا؟ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو 1 ووٹ تو ملے گا. اور انہوں نے کام بھی کافی کیا اس ایریا میں. دیکھیں وہ کرتا ہی رہتے ہیں, وہ دن رات ہیں. 1 ووٹ تو ملے گا, 1 ووٹ بھی نہیں, 0 ووٹ. اور فارم کوئی بھی نہیں ملا, فارم 45 وغیرہ جو ہے انہوں نے بولا جی نہیں دے سکتے. تو میں خیر میں تھوڑا سیاست کی طرف آ گیا ہوں. آج میرا موضوع سیاست سے نہیں ہے اور آپ حضرات کا سیاست سے ہے. میں تو اسے اپنے ملک کے لیے بھلائی کے لیے, ایک اور بہتر کے سیمینار میں لیے یہی میں نے گفتگو کی تھی, وہ میڈیا کے کردار اور آزادی, ان تمام چیزوں پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ ہم کون سے نظام حکومت سے چل رہے ہیں, تو پھر ملک کے دوسرے معاملات کیسے طے ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے, اور ہے بھی. اتنے اینکر ہیں اور میں اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ آپ سنتی بھی ہیں اور موقع بھی دیتی ہیں بولنے کا, اور جو بولنے والا ہے اس کو شرمندہ بھی نہیں کرتی. ورنہ اکثر وہ ایسے لوگ اینکر جو ہیں وہ کر دیتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر پروگرام میں, کیونکہ میرا آج موضوع کچھ اور ہے, ہر پروگرام میں آپ کم از کم ایجوکیشن کے متعلق بتانے کو کچھ نہ کچھ بات ضرور کریں, کیونکہ یہ ہمارا موضوع ہے. ہم جب تک ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن نہیں دیں گے, ایجوکیشن سے مراد یہ آزادی کا دن آپ اسے ایجوکیشن سے منسلک کرتے ہیں, ایجوکیشن سے منسلک کریں. جب تک آپ ان کو بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے. آج ہمارے پروگرام تھے, 3 پروگرام تھے, اور ان پروگراموں میں یہ خاص کر کے یہی ٹاپک رہا کہ ہم نے بچوں کو صرف ایجوکیشن اس کے آزادی کے متعلق اور قربانی کے متعلق بتایا. جیسے آپ نے کہا کہ جو لٹ کر آئے اور جو کچھ آئی, قربانی کے متعلق ہم نے بچوں کو بتایا. جب بچوں کو بتایا تو بچی, چھوٹی بچی آئی, تو وہ چھوٹی سی تھی, تو وہ کویشچن کرنے لگی بچی, کہ بولنے کہ میری مسز سے بولے میڈم کیا ایسے ہوا تھا, کیا ایسے ہوا تھا. تو ان کو بتایا کہ بیٹا یہ جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں آج آپ ادھر پڑھ بھی رہی ہیں, ورنہ ہو سکتا ہے یا نہیں پڑھے تھے. آپ کی بات کو میں ایسے لے لیتی ہوں کہ اگر ہم کہیں کہ جی باشعور قوم محفوظ مستقبل, تو تعلیم جو ہے وہ باشعور قوم سے ہی جو ہے وہ آئے گی. تو مجھے بتائیں کہ ایک ہوتی ہے ڈگری, کیا آپ نے ڈگری حاصل کی, ایک ہوتا ہے شعور دینا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ہم ڈگریاں تو دے رہے ہیں لیکن باشعور قوم نہیں بن رہی ہماری, یا بچہ ہمارا باشعور نہیں ہو رہا؟ ڈگری کا اور تعلیم کا, لیکن ڈگری اور تعلیم میں یہ اتنا فرق ہے. ڈگری الگ چیز ہے اور صلاحیت الگ چیز ہے. بالکل ایسا ہی. ابھی جیسے ہمارا سعودی عرب میں اسکول ہے, بھائی صاحب کو پتہ ہے کہ جوبیل میں, تو ہمارے پاس انڈین بھی آتی ہیں, دوسرے بھی آتے ہیں, اور لوگ آتے ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں. تو جب میں ایک ہی کویشچن کرتا ہوں, میں نے جی یہ اگر کوئی, میں نے یہ کویشچن, یہ چیز لیں, جائیں یہ ٹائپ کر کے دیتے ہیں, ڈگری اپنے پاس رکھیں. تو 5 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے کہ وہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, انہوں نے کیا جواب دیا. تو یہ ہمارے کو کم از کم ہمارے جو سیاستدان ہیں, جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں,
پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, ولانا جو بھی ہیں ہمارے, اور ان کو اس چیز سے تھوڑا سا ہٹ کے سیاست کریں, لیکن کم از کم جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو نئی پود ہے, اس کو کم از کم سیاست میں اتنا انوالو کریں کہ ان کا مستقبل خراب نہ ہو, اور وہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. آج جو ہے یہ ہمارے بچے جو ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو سیاست میں انوالو کیا جا رہا ہے؟ کافی زیادہ اچھا, کافی زیادہ بچوں کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ جب ذوالقادر بھٹو صاحب نے جب یہ تھی تنظیمیں تھیں, میں خود ینگ بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا پورے پاکستان کا, جس وقت سلیم بگٹی جب طلبہ یونین کا آغاز ہوا, بہت اکبر بگٹی صاحب وہ زندہ تھے, سلیم بگٹی جو ہے وہ ہمارے وہ ساتھ تھے, سامنے تھے, نارتھ ساتھ تھے, تو وہ تھا. لیکن وہ دور ٹھیک نہیں تھا, وہ بچوں کا وہ دور جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ ہم اس دور کا ایک حصہ تھے. اور جب اب میں خود کہہ رہا ہوں کہ وہ دور صحیح نہیں تھا, پھر ذوالقادر بھٹو صاحب نے جس وقت تنظیموں کو روکا, وہ ایک اچھا قدم تھا. اچھا, طلبہ تنظیموں کو روکنا ٹھیک تھا اس وقت؟ نہیں سمجھی, سیاست ٹھیک ہے, سیاست میں, کیونکہ سیاست کے اندر بچے جو ہیں وہ ذہن چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ مختلف طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, یہ بڑا بہت بڑا کوشچن ہو جائے گا, لیکن ان دنوں میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ منظم طریقے سے اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, ان کی تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے. یعنی کہ جو پیپلز پارٹی کی اپنی تنظیمیں ہیں جو نوجوانوں کی ہے, وہ بڑی اچھی سے کام. لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی, لیکن اصل میں اس کی نمائندگی نہیں کر رہا, آپ کر رہے ہیں وہ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری نظر میں اس وقت کوئی ایسی ذیلی تنظیم یا نہیں ہے جو تشدد کی طرف لے کے جائے. کوئی ایسی ذیلی تنظیم نہیں چاہیے, اور ہمیشہ اور ہر کسی پارٹی کو یہ کرنا چاہیے, کوئی ان کی ذیلی تنظیم نہیں ہونی چاہیے جو تشدد کا رستہ دکھائیں, کیونکہ ہم نے کتابوں کا رستہ دکھانا ہے, ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے, ہم نے بچوں کو علم سکھانا ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات کو اس پہ کروں سر. آپ سر کا یہ کہنا کہ مقصد ہے کہ طلبہ یونین ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن سیاست کی ذیلی سیاست جو ہے وہ طلبہ کی تنظیمیں جو بنائی جاتی ہیں وہ شاید بعض اوقات نوجوانوں کا ذہن کسی اور طرف لے جاتی ہیں, تعلیم سے ہٹا دیتی ہیں. بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے جی, ہمارا بھی تعلق کچھ تعلیم سے رہا, ہم نے بھی پڑھایا, تو یہ ہوتا تھا جناب, ہم جب پیپر لے رہے ہوتے تو اتنی ساری ہمارے پاس طلبہ کی پرچیاں آ رہی ہوتی تھی جماعتوں کی, ان کو پاس کر دیا. ایک چیز بتاؤں گا یہ کہ اچھے معاشرے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو اچھی چیزیں وہ ان کے بچوں کو وہ اجاگر کیا جائے, اور ان کے جو نسلوں کو وہ بتایا جائے, ڈیلیور کیا جائے, بتایا جائے. آج بھی ہمارا پروگرام تھا ایک 14 اگست کے حوالے سے, اور کل ہمارا پروگرام ہو رہا ہے سعودی عرب میں, جس میں 4-5-6 ہزار لوگ ہوں گے, جس کو ہمارے جو ایک وہ جو کے پروڈکشن کے نام سے ہے وہ اس کو وہ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو دوسرے احباب ہیں, اچھا وہاں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کرنے کو پیسے تو نہیں ملتے, کوئی چیز ایسی تو نہیں آتی کہ پیسے مل رہے ہیں یہ چیز ہو رہی ہے. وہاں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمیونٹی کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور اس میں جو تھوڑی بہت ہی وہ جو رنجشیں ہوتی ہیں, وہ جب اکٹھے ہوں گے, ایک دوسرے ساتھ ملیں گے, تو وہ رنجشیں ختم ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے, آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے, پیپلز پارٹی سے, جو جنرلی ہم بیٹھیں آرام سے بیٹھیں, تو ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات کا اظہار کریں گے. اور میرا جو آج کا جو کیونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور کر رہا ہوں کہ ہمیں سیاست کو بعد میں دیکھنا چاہیے. ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے. ہمارا ملک اگر ہے تو ہم ہیں. ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں باہر, ہم نے دیکھی ہیں فلسطین کو ہم نے دیکھا ہے. بالکل سر, میں آپ کو اب دیکھیں, ہم باہر ہوتے ہیں, ہم بلوچ نہیں ہیں, پٹھان نہیں ہیں, سندھی نہیں ہیں, پنجابی نہیں ہیں, ہم وہاں کیا ہیں, پاکستانی ہیں. بالکل سر, بالکل. اس کو یہاں پر بھی ہم نے کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے سر. ناگوری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, لیکن میں پھر بھی ایک پوچھوں گی, ہم جب چھوٹے تھے, اگر میں ان کی بات کروں 17 80s 90s کے بچے جو تھے, ہماری ایک آزادی ایک الگ چیز ہوتی تھی, اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہت مختلف ہو گئی ہیں. آج کا بچہ اس طرح سے آزادی اور پاکستان کی حیثیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے. جیسے ہم سجاوٹ بھی کر رہے ہوتے تھے تو قندیلیں بھی بنا رہے ہوتے تھے, آج صرف ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ایک باجا ہے اور وہ بس اس کو بجاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے آزادی کا حق پورا کر دیا. آج کے جو حالات ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان نسل کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے, خاص طور پر اپنے پاکستان کے لیے؟ مجھے تو ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے.
رونا اس لیے آتا ہے کہ جن لوگوں نے لازوال قربانیاں دے کر اس ملک کو آزاد کیا اور ہمارے ہاتھ میں دے دیا، اور ہاتھ میں دینے کے بعد میں ہم نے کیا اس کا حال کیا، اس کا حال کیا کیا کہ آج ہم دنیا کے نشے پہ ہیں۔ ٹھیک ہے، افواج ہر جگہ ہوتی ہے، ہماری افواج بھی ہے، ہمارے شہداء بھی ہیں، افواج فرسٹ ہے ہمارے لیے، ملک کی سالمیت ہمارے لیے فرسٹ ہے۔ تمام یہ جو سیاستدان، ملک ہے تو ہے نا، ملک نہیں ہوگا تو سیاستدان نہیں ہوں گے۔ تو میرا کہنا ہے یہ اپنی جگہ بات ہے۔ لودھی صاحب نے جو بات کی نا، بڑے آسان الفاظ میں کہہ دی کہ جناب جمہوریت اور فنا۔ آپ بتائیں، جمہوریت آپ نے بنایا ہے اس ملک کو؟ آپ نے جمہوریت کو کی، آپ نے دیجیے اڑا دی۔ جمہوریت تو اس نام کی چیز ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں، خان صاحب لے کے آئے الیکٹرانک سسٹم، آپ کو ہضم نہیں ہوا، آپ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جی باہر کے جو لوگ ہیں ان کا ووٹ کاسٹ کریں، آپ کریں اسے، آپ جائیں سندھ کا، میں سندھ کا رہنے والا ہوں، ٹنڈو خان کا۔ ہمارے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ ایک وہاں غنڈہ گردی اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ دوسرا آدمی اس طرح بیٹھا ہوتا ہے، پولنگ پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں سیٹوں پہ، میں بیٹھا ہوں تو ہم یرغمال ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ کلچر آپ کب آپ ختم کریں گے؟ کس طرح آپ ختم کریں گے آپ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، میری تو عمر ہو گئی، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ صرف لفظی باتیں ہیں۔ اس ملک کو ہم نے بنایا نہیں ہے، بیڑا غرق کیا ہے۔ ان نوچنے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، ایون کہ میں بھی شامل ہوں۔ سسٹم کے خلاف ہم بات ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں جی، آج ہمارا آزادی کا دن ہے، میں نہیں آنا چاہتا اس ٹاپک کے اوپر، لیکن اس لیے کہ اب خون اندر سے جوش مارتا ہے کہ ہم کون سی آزادی کی بات کر رہے ہیں، کس کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آزاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ ملک اب ترقی کرے گا، پہلے بھی کر رہا تھا، اب بھی کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو اتنی معدنیات، اتنا سب دے دیا، موسم دے دیے، رنگ دے دیے، سب کچھ دے دیا، لیکن اس کے باوجود ہم نہ شکرے نہ قدرے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت ہی نہیں کی۔ صرف پیپلز پارٹی کے جناب بھٹو صاحب بنا گیا، بھٹو صاحب نے ہی نہیں بنایا، سب نے ہی بنایا، سب نے محنت کی ہے، سب نے بنایا ہے، لیکن آج ہم ایک جو پلیٹ فارم پہ آ نہیں رہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ہم مختلف پارٹی سے کسی لیڈر کو، یہ سیاسی پارٹی ہے، مفاد کی پارٹی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور میں چونکہ پروگرام میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ میں سب تمام لوگوں کو موقع دوں بات کرنے کا، تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے بھی بات کر سکیں، اور آپ لوگ آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کسی ایک سیاسی پارٹی کا تعلق ہے اور بھٹو صاحب کا ذکر ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ، جو پاکستان کی تاریخ میں کون کون سے ایسے سیاستدان ہیں جن کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ان کو لیڈر مانے، لیکن لیڈر کی کوالٹیز کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ میں ہوتی ہے۔ تو جناب ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اگر بھٹو صاحب کو نام لیا گیا تو اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ واقعی وہ بھی لیڈر ہیں، تو بھائی کوئی نواز شریف صاحب بھی لیڈر ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی لیڈر ہو سکتے ہیں۔ تو لیڈر ایک الگ چیز ہوتی ہے، سیاسی پارٹی کا رہنما اس کا لیڈر ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی نے اگر بہت سارے لوگوں کا ذہن بدل دیا تو وہ ایک الگ بات ہے۔ معظم خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں اور بات ہو رہی ہے جمہوریت کی، ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ہم نے پہلی بھی بات کی۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں نئے سرے سے سوچنے کی اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب اب ملک صحیح ہو جائے گا، اب چیزیں بہتر ہوں گی، پھر تبدیلی کا نعرہ بھی ہم نے سنا ہے اور پھر تبدیلی بھی کہیں یہاں وہاں چلی گئی، اب ایک اور نظام ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ چونکہ سیاستدان ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں پہ، لودھی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے وہ معزز مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر سیاست میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے ملک سے محبت کے لیے ہی آئے ہیں، کسی انڈیویجول کی محبت کے لیے نہیں ہے، ملک سے محبت ہے۔ اگر میں آپ کو موقع دوں کہ آپ نظام سنبھال لیں اور آپ تبدیلی کریں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمیں صرف آزادی نہیں منانی چاہیے، آزادی منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک عزم کرنا چاہیے کہ قائد اعظم کا جو ملک تھا، جو خواب تھا، وہ ملک بنانا چاہیے۔ آزادی منانی تو چاہیے، وہ تو ضرور ہے، لیکن قائد اعظم کا جو ملک تھا، خواب تھا، جب تک ہم اس پر گامزن نہیں ہوں گے تو ہمارے بہت سے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں، یہ ملک مختلف زبانیں بولنے والوں کا یہ گلدستہ ہے، مختلف قومیں اس میں بستی ہے، مختلف مذاہب کے لوگ اس میں بستے ہیں، اور جب قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تو اس میں بھی اس نے اپنا ویژن دیا تھا، بنانے کے بعد بھی یہی بات کی تھی کہ یہاں پر جمہوریت ہو، یہاں ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، یہاں پر ایکویلٹی ہو، یہاں پر جسٹس ہو۔ انہوں نے سب سے زیادہ زور ان چیزوں پر دیا تھا، وہ آگے پیچھے نہیں گئے، ان کے لفظ ہیں جو ہم سن رہے ہیں صبح سے، اور ٹیلی ویژن پہ بھی آ رہا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، اس سے ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے،
آپ کی کمیونٹی کیا ہے، اس سے ریاست کا کوئی میں تعلق آتا نہیں ہے، ہوں اس قائد پر۔ اعظم کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے خیال میں جمہوریت صرف ٹپے لگانے کا نام نہیں ہے، جمہوریت برداشت کا نام ہے، جمہوریت جو ہے ایک ڈائریکشن دینے کا نام ہے، اور اس کی مثال یہی ہے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے مختلف پارٹیوں والے، مختلف مکتبہ فکر والے، مختلف زبان اور قوم والے، اور بھائی بھی سارے یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو یہ اس ملک کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ تو اس وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ ایگریمنٹ اور ڈس ایگریمنٹ کا نام ہے، صبر اور برداشت کا نام ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ اس پر پابندی لگائی گئی تھی، نوجوانوں کو زیادہ سیاست میں نہیں دھکیلنا چاہیے، تو آئی ول ڈس ایگری ود دس اسٹیٹمنٹ، کیونکہ جب تک ہم سیاست میں نہیں آئیں گے اور جمہوریت پر بلیو نہیں کریں گے، اور وہ جو قوتیں جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے ان کا راستہ نہیں روکیں گے، جیسے بھائی نے اشارتاً کہا، میں ذرا کھل کے بات کر رہا ہوں، اگرچہ ابھی بھی میرا وہی اصول ہے کسی کا نام لیے بغیر وہ بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، اور اپنے ہمارے جو ویورز ہے آپ کے، اور جو ہماری جو قوم ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، وہ بھی اکتا جائیں گے کہ آج کے دن بھی وہی سیاسی باتیں، وہی لڑائیاں، اور آپ بھی تھوڑا بہت اس طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم خود کو ریسٹرین کر رہے ہیں۔ اچھا اب اگر میں نے دیکھے بھائی نے کہا کہ مثالیں دے رہے ہیں یورپ کی، وہاں پر زندگی بسر کی ہے، میں نے ان چیزوں کی مثالیں نہیں دی ہے، میں نے وہ آپ کے سوال کے تناظر میں بات کی کہ انہوں نے بھی ترقی، مطلب ورلڈ وار سے پہلے بھی وہاں خواتین کے حقوق نہیں تھے، ووٹ ڈالنے ان کا کو بھی رائٹ نہیں تھا بہت سے ممالک میں، اوور دا پیریڈز یہ ترقیاں ہوتی ہے، اور یہ بات صحیح ہے کہ اقوام کے لیے یہ 79-80 ایئرز یہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان 79-80 ایئرز میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، ہمیں ایک متقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر مل بیٹھ کے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا بوجھ ہمارے سب کے کندھوں پر ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اب اگر آپ کے منہ میں گھی اور شکر، جو بات آپ نے کی، اگر آپ کوئی سن رہا ہے ایسا کوئی اور ہمیں بٹھا دے، تو میں آپ کو دیکھے میرے ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کے کچھ پرنسپلز ہونے چاہیے، اور وہ پرنسپل یہی ہے، کیونکہ پھر وہی بات ہو جائے گی، ناصر بھائی وہی کہیں گے، کہ دیکھیں وہاں پر ایسے لوگ پرائم منسٹرز یا جو لیڈرز یا جو گزرتے ہیں، چلے جاتے ہیں اقتدار کو چھوڑ کر، سائیکل پر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ بدقسمتی ہے، چاہے ہماری پارٹی میں ہو، سارے فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ان سے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہم پھر یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم آتے ہیں ایک سٹیٹس میں، اور جب پھر گھر کو جاتے ہیں کسی دوسرے سٹیٹس میں، تو یہ جو اب میرا فار ایگزامپل میرا 1 لاکھ سیلری ہے، معظم خان جب سیٹ پہ آئیں گے پاکستان کے جو ہے، میں فنش کروں لیٹ می فنش پلیز، کہ اگر میرا ملازم وہ 1 لاکھ کے بجائے 1,50,000 وہ اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، تو میں تو مقروض ہوتا جاؤں گا نا، میں مقروض ہوتا جاؤں گا، ہر منتھ میں مقروض ہوتا جاؤں گا۔ تو یہی مثال اب پاکستان کا بھی، کہ جب تک ہم ان چیزوں کی تدارک نہیں کریں گے، ہم جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو سسٹم ہے، جب تک ہم ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کریں گے، جب تک ہم اس ووٹ ڈالنے کے لیے بایو میٹرک سسٹم نہیں لائیں گے، تب تک وہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی، اور ہم اپنی ایک دوسرے یہ جو پارٹیاں ہیں جو چپکلش ہے، ان میں جب تک الجھے نہیں رہیں گے، ان سے خود کو نہیں نکالیں گے، ان سے نہیں نکلیں گے، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بالکل، اس کا مطلب محسن نقوی صاحب بڑا صحیح بات کر رہے تھے، بلا وجہ ہم ان پہ تنقید کر رہے ہیں۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، ملکوں کی بات ہو رہی ہے، باہر ملک میں آپ نے بھی ٹریول کیا ہوگا، ہم نے بھی ٹریول کیا ہے، لیکن جو اپنا ملک ہے، اس کی مٹی ہے، ایئرپورٹ سے آپ جب نکلتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے، جس میں میری عزت ہے، یہ ہرا رنگ جو ہے یہ میری پہچان ہے، یہ سفید رنگ میری پہچان ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی سب کچھ اتنا خراب ہو چکا ہے؟ میں آپ کا بہت زبردست کوشچن ہے، میں اس موقع پہ نا ایک اور مختلف جواب دوں گا آپ کو۔ اچھا، بدقسمتی سے میں فریکوینٹ ٹریول کرتا ہوں مختلف جگہ پہ، لیکن چونکہ میں تو پاکستان میں بیسڈ ہوں، تو ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے جاتا ہوں، جہاں بھی جاؤں تو مجھے واپس آنا ہوتا ہے۔
بدقسمتی سے جو لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں یورپ میں یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں، وہ وہاں پہ ایک لائن سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوں گے. کیا بات ایسے ہی اور وہاں پہ امیگریشن والا ان کو 2 گھنٹے کھڑا کر دے، وہ ایک لفظ نہیں کہیں گے. نہیں کہیں گے. اور میں نے بے تحاشا دفعہ ٹریول کیا ہے، ہر ایئر لائنس میں جیسے جہاز اٹھتے ہیں سب کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہیں پر ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ سب بیٹھے رہے ہیں اور وہ 1 by 1 کر کے بلائے. لیکن بدقسمتی سے وہی پاکستانی جب پاکستان سے واپس آتے ہیں باہر سے، اور آتی وہ ایئرپورٹ سے شروع ہوتے ہیں کہ ارے دیکھو لائن میں نہیں لگے، یہ ایسے جا رہا ہے، یہ امیگریشن والا یہ کر رہا ہے. ابے بھائی وہاں پہ آپ یہ سب چیزیں کر رہے تھے. تو میری 1 سے زیادہ دفعہ اس ایئرپورٹ پہ میں لڑائی لڑ چکا ہوں کہ بھائی یہ میرا ملک ہے، مجھے یہ ایسے ہی پسند ہے. آپ کو زیادہ پرابلم ہے بھائی جہاں وہیں چلے جاؤ، وہاں آپ کی اوقات پتہ ہے مجھے، یہ میرا ملک ہے، یہاں میری اوقات ہے، اس مٹی سے مجھے پیار ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک وزٹ پہ گیا ہوا تھا آپ ہی کے شہر میں، بلکہ جبیل میں. تو وہاں پہ انڈینز حیدرآباد کے کچھ مسلمان تھے، وہ ہمارے ساتھ کچھ جوائن وینچر کرنا چاہ رہے تھے بزنس میں. تو ان سے بات ہوئی، کہتے ہیں 4 قسم کے ڈاکومنٹ ہیں ہمارے پاس انڈیا میں، آدھار کارڈ، پاسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا. اس کے باوجود گورنمنٹ ہمیں انڈین نہیں مان رہی. یہ آج جو اس ملک کو کوئی برا بھلا کہتا ہے ان کے لیے یہ لمحہ فکری ہے اور یہ سبق ہے کہ دیکھو ہم شکر الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کے لیے آزادی کے لیے جدوجہد کی، ہمارے بزرگوں نے کی، اور یہ ملک موجود ہے. آج 80 سال یا 79 سال بعد انڈیا میں ان کو اپنی جسٹیفیکیشن دینی پڑ رہی، وہ انڈین ہے، اور ہم الحمدللہ پاکستانی کہہ رہے ہیں، اور ہم ہر الٹا کام کر کے بھی فخر کرتے ہیں. اچھا دوسری بات میں محترم صاحب کی بات کو کنٹینیو کروں. دیکھیں میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، بدقسمتی سے اگزامپل بھی ہمیں پڑوسیوں کی دینی پڑتی ہے. تسلسل ہے جمہوریت کا، کرپشن کم نہیں ہوئی وہاں پہ، ہم سے زیادہ ہے. میں بہت گیا ہوں وہاں پر. جب پرویز مشرف کا دور تھا تو ویزا بڑا ایزی ملتا تھا، تو میں ہر 2 مہینے بعد جاتا تھا. بہت سارے کنسلٹنٹ میرے دوست تھے وہاں پہ، ڈفرینٹ ڈسکشنز میں، سیمینارز میں میں کنٹینیو جاتا رہا. تو میں جاتے ہی سب سے پہلے لوکل انٹیلیجنس والے کو رشوت دیتا تھا اپنی پرمنٹ کے لیے. تو وہ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم سے زیادہ کرپشن ہے، ہم سے زیادہ پرابلم ہے. میں نے بھی وزٹ کیا ہے، وہ رشوت دیتے ہیں، کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم کھلی آنکھوں سے رشوت دیتے ہیں. جمہوریت بہت ضروری ہے. عوام کو حق دیں اپنا فیصلہ کرنے کا. عوام بہت اچھا میسج ہے. کنٹینیو جب آپ کے ساتھ آپ کنٹینیو جب اس کو موقع دیں گے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. چلیں آپ نے تو بی بی کا پیغام پہنچا دیا. جمہوریت بہترین انتخاب ہے، وقت بہت کم ہے. میں صرف ایک سر 10 سیکنڈ. اچھا یہ جو ناصر بھائی نے ایک بات کی، صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں، اوورسیز کے لوگ ہیں، اور ان کے فورن ریمیٹنس جو وہ بیچتے ہیں اس ملک کے لیے، تو وہ جو بات کی کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ ذرا دل کو لگی ہے. نہیں وہ کسی اور اس کے تناظر میں بات کر رہے ہیں، نہیں بولنے چاہیے. باقی دیکھیں جتنا ملک آپ کا ہے اتنا ملک ان کا بھی ہے. اگر کوئی وہاں پر رہتا ہے، جیسے بھائی بلوچ صاحب وہاں رہتے ہیں، وہاں محنت کر کے اس مقام تک پہنچا ہے، وہ وہاں 10 روپے لگاتا ہے، 1000 یہاں بیچتا ہے، مکان گھر سب کچھ یہاں پر بناتا ہے، باوجود لوگ اس کو منع کرتے ہیں، اوقات آج بھی اگر ہم ان کو سیکل نہیں کریں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر اگر فالو کرتے ہوئے ان کو عیب نظر نہیں آتا، نہیں وہاں پر رولز ریگولیشن سب فالو کرتے ہیں، یہاں کرتے ہوئے ان کو کیوں عیب نظر آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. ایک عرض کروں گا کہ آپ کی بات اچھی ہے، آپ نے بہت اچھا کہا کہ سب کو مل کے رہنا چاہیے، سب کو مل کے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. میں تھوڑا ایکسٹرا بول رہا ہوں. اچھا میں نے جو وہ ایک جملہ کہا تھا کہ جو طلبہ تنظیمیں جو بند کی گئی تھی، میرا مقصد کہنے کا یہ تھا، آپ سب چھوٹے ہیں، یعنی آپ نے تو وہ چیز دیکھی نہیں ہوگی نا، یعنی کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو ہم نے تو وہ دیکھا ہے کہ وہ اس وقت جو ہے تشدد پسندی زیادہ آ گئی تھی. تو تشدد چاہے آپ کے گھر میں ہو چاہے وہ کہیں ہو، اس کو روکنا ہمارا فرض بنتا ہے، بڑے کا فرض بنتا ہے. 70s کی بات ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کا احترام، کیونکہ آج میرا تھوڑا سا ٹاپک جو ہے وہ سیاست سے الگ ہٹ کر ہے، اور مجھے 45 ایئرس ہو گئے. سر ٹائم کم ہے سر ہمارے پاس، بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. اور میں وہاں پر اور صرف پاکستانی فاؤنڈیشن کی
एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर पूरे गल्फ का था, सऊदी अरब में। सऊदी अरब का, सर कतर, इकबाल कुवैत, साहब आप बहरीन। मुझे लास्ट कमेंट भी कीजिएगा सर, वक्त बहुत लास्ट कम में है। कमेंट दूंगा कि माशाल्लाह बहुत हसीन मुल्क है हमारा, नो डाउट। मैंने यूरोप देखा, सब कुछ किया। इतनों से जब मैं कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं लाहौर के स्टेशन पे आ गया। सवाल ये नहीं है, ये हमें शर्म करनी चाहिए, रोना चाहिए। ऐसे ही। मौलवी साहब ने कहा था, एक वर्ड्स कहा था और वो आज तारीख की वर्ड बन गया है कि ये खला खला रहेगा। 47 में मुल्क बना, 48 में आइन बनना था, 52 में बना, 53 में इम्प्लीमेंट हुआ उस पर। तो उस वक्त में चोट डाकू बन गया। सिंध का रहने वाला 22 गज की शलवार पहनता था, इतफाक करेंगे, और वो जब शादी भी जाता था तो घुमा के उसको कर लेता था पूरी। शऊर नहीं था। मेरे पास अब भी है। सुने सर, सुने देखिए, मैं आपको, आप सर, नाराज मत होना, वक्त कम है सर, नाराज मत हमारे होना। पास देखो वक्त मैं बहुत सिंध का कम है। रहने वाला जी, हूँ, जी, मेरी सर। मिट्टी सिंध में है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शऊ नहीं था। यूपीसीपी से जो आया बंदा, उन्होंने इस कराची को जो बनाया, इतना मेहनत बना, और बनने के बाद में जब आपने आइन ही नहीं बनाया तो वो बीटी मेंबर जो काउंसलर हम कहते हैं, वो लोग आ गए, वो जो इलाके के बदमाश लोग थे। हिंदू जब यहाँ से गया माइग्रेट करके, उसकी जायदाद प्रॉपर्टी पे कब्जा किया। ये नहीं, अच्छा, सुने ना, ये नहीं, सर, देखो, मैं इतनी आपको लंबी देखो बहस है। समझाना चाह रहा हूँ, लंबी बहस नहीं है, जरा मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। तो वो लोग जब आते रहे और वो 22 खानदान बने, 22,000 खानदान बने, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये मुल्क बना था आज़ादी के लिए, फलाई रियासत के लिए। हमने फलाई रियासत के मकसद को फोत कर दिया। नंबर 2 कि आज हम कहते हैं इलेक्शन अच्छे होने चाहिए, फला होने चाहिए, हमने रिवायती कायद नहीं रखी ना। अगर हम अयूब खान के डेमो पे चलते, या डेम बनाने से बिजली की प्रॉब्लम नहीं होती, इंडस्ट्रियाँ होती, सब कुछ होता। हमने चले जनाब, ये सारे रंग कुछ किया। बदलता जनाब, है, हमारी गलती है, आसमां देखिए कैसे? गलतियों के बाद ये जी, जी, पैगाम सर। है जी, कि बिल्कुल। अब हमें लियाकत अली खान के उस बात पे आने चाहिए जिससे ही हमें पता चल गया था कि आज तक ना उस केस का फैसला हुआ है, मुद्दई को मार दिया गया। ठीक है, लेकिन कहने का मेरा मकसद है, आज भी हम इस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी जनरेशन तरक्की कर रही है, बढ़ रही है, बहुत आगे है। बहुत शुक्रिया ये क्यों है कि आपका बैक पे ला इलाहा इल्लल्लाह है। इकबाल हमारा यूसुफ एक aim है नागरी कि साहब, मरने बहुत के बाद शुक्रिया ये आपका, होगा। और मुश्ताक उल्लू एक साहब शेर, आपका एक बहुत शेर कर दूं, शुक्रिया। एक शेर। सर बिल्कुल एक हमारे शेर, पास एक वक्त शेर। है। जी सर। न छेड़ो दर्दमंदों को, बिल्कुल। न जाने दिल से क्या निकले, बुरा निकले भला निकले, न जाने बददुआ निकले। वाह, क्या बात है। बिल्कुल सही कहा नासिर आपने। साहब, मैं आपका असल में- बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम एक में लाइन से मौजूद बोल थे। सकता हूँ? एक लाइन से बोल। जी सर, देखिए, एक लाइन। मेरा एक तो कभी भी जो मेरे खुद बिजनेस बाहर हैं पाकिस्तान से, और लोग भी बाहर हैं, कतई ये मकसद नहीं कि उनकी इंसल्ट का, मकसद ये सर, है कि मैं जब वहाँ समझती हूँ। कानून की पाबंदी करते हैं तो यहाँ भी उसको बिल्कुल सर, मैं पाबंदी समझती करें, हूँ इस अपने बात आप को कानून से भरी हुई बिल्कुल ऐसा ही खुशी है। हो गई। एक ये बात- मौजम खान साहब, आखिरी खुशी हुई, जो है, नासिर आपका भाई ने बहुत जश्न शुक्रिया मैं आपसे आपकी करती हूँ कि मदद आप नहीं मेरे की। प्रोग्राम में आए। जब मैंने कहा कि रंग बदलता है, आसमां और हम खुद ही कैसे आपको कैसे, देते तो हैं। उससे ये मुराद थी कि अगर कोई किसी डिक्टेटर की तारीफ करे पाकिस्तान की तारीख में, तो ये भी एक सवाल है। और कोई कहे कि जनाब जमहूरियत नहीं है, उन लोगों का साथ दे दें जिन्होंने जमहूरियत पे जो है वो शब खून मारा, तो ये भी एक सवाल है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।